हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, अपने भारत के अंदर सभी पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बंद होने के कारण वहां की गंदगी आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तान सरकार अपने अवाम को कौन कौन सी गंदगी दिखाकर उनका ब्रेन वॉश बीते पिछले दिनों में किया है, जिसे एडम साहब ने, जो तीसरी कंट्री में बैठे हुए हैं, बड़ी मेहनत करके सारे कंटेंट को इकट्ठा किया है और उन्होंने बताने के साथ साथ बड़ी बारीकी से विस्तार से हमें समझाया है कि इन सारे कंटेंट का क्या मतलब है आपके लिए और हमारे भारत देश के लिए। तो मैं आप सभी दोस्तों से बस इतना ही गुजारिश करना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। कि मैं फेस टू फेस चैनल के जो साथी हैं रिजवान साहब, मैं उनकी इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूं कि कुछ लोग हैं जो कि बाहर से आ रहे हैं, यस आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि उसकी तीसरी कड़ी है, यानी कि वो है जो इनको सपोर्ट करते हैं, इनको अपने घरों में बिठाते हैं, इनको रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको इंटरनल कुछ लोगों की जब तक सहायता हासिल नहीं होगी वो एक्चुअल लोकेशन पर नहीं पहुंच सकते। ये जो अंदर बैठे हुए हैं उनमें से कुछ लोग बोल देते हैं और 90% लोग बोलते नहीं हैं। जो बोल देते हैं उनमें से एक नाम सलमान अजहरी का है। आइए सलमान अजहरी को सुनते हैं। गज़वाए हिंद, ये मसला छेड़ते ही कुछ लोगों के पेट दुखने लगते हैं आज। हाँ, लेकिन ये हदीस पाक है, बहुत सारे पंडित डिस्कस कर रहे हैं गज़वाए हिंद होने वाला है, गज़वाए हिंद होने वाला है। हाय 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 हाय, बहुत सारे पंडित डिस्कस भी कर रहे हैं इसके ऊपर। जी जी, मैं यही तो बता रहा हूं, जो तीसरी कड़ी है जो कि इंडिया के अंदर बैठी हुई है, वही तो बता रहा हूं भाई। तीसरी कड़ी जो इंडिया के अंदर बैठी हुई है। तो आइए सुने, ये बता रहे हैं कि पंडित लोग जो हैं वो गज़वाए हिंद के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अमा क्या हुआ रे? हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिहाद में शरीक हुए, तकरीबन 17 जिहाद आपने फरमाया, 17 गज़वात में शरीक हुए। तो जिस जंग में हुजूर तशरीफ ले जाते हैं उसको गज़वा कहते हैं। क्या कहते हैं? गज़वा। गज़वा। और जिसमें हुजूर नहीं शरीक थे, सहाबा गए थे, उसको सरिया कहते हैं। सरिया तेरे पिछवाड़े में गया और मुंह से बाहर निकल आया, सुराया कहते हैं। सरिया, सरिया, शरिया को भी सरिया है, सुराया को भी सरिया। और तुम लोगों को सरिया लेने का बहुत ही शौक है लगता है। एनीहाउ, सुराया कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दोनों डेफिनेशन याद रहना चाहिए। बदर में हुजूर थे बनफ्से नफीस, तो उसको क्या कहेंगे? गज़वाए बदर। जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने जिस्म अतहर के साथ शरीक रहे, जैसे जंगे उहद, उसको भी क्या कहेंगे? गज़वाए उहद। गज़वा कहते हैं जिसमें हुजूर शरीक रहे। लेकिन एक जंग का तज़किरा मिलता है गज़वाए हिंद। ये मसला छेड़ते ही कुछ लोगों के पेट दुखने लगते हैं आज। हाय हाय हाय। हाँ, लेकिन ये हदीस पाक है, बहुत सारे पंडित डिस्कस कर रहे हैं गज़वाए हिंद होने वाला है, गज़वाए हिंद होने वाला है। हाँ, वो डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हदीसों की किताबें पढ़े होंगे। अच्छी बात है, तुम पढ़ करके ही डरते रहो। देखो, बात यह है कि एक चीज होती है जिसको कहते हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट। अगर एनिमी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ना रखे तो क्या फायदा? एंड जो लोग इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। You have to have the intelligence report
about the enemy. اور انٹیلیجنس رپورٹ اباؤٹ دی enemy کیا بتا رہی ہے؟ وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ کام انہوں نے کرنا ہے، جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کریں گے، اور جو باہر سے آئیں گے ان کو یہ اندر بیٹھے ہوئے لوگ سپورٹ کریں گے. وائی؟ کیونکہ یہ کام ہو چکا ہوا ہے کہ کہہ دیا گیا ہوا ہے کہ ایسا ہونا ہے. میں آپ کو دکھاتا چلتا ہوں کہ آج سے 1 سال پہلے پولیٹیکلی انکریکٹ چینل کے اوپر ایک ویڈیو کی گئی جس میں آنند صاحب نے آ کے گجوہ ہند کے بارے میں بات کی. بہت اچھی باتیں رکھی، لیکن آنند صاحب کا اسلامک اسکرپچرز کے اوپر اتنا زیادہ اسٹرینتھ نہیں تھی. چیپٹر نمبر 47 ورس نمبر 35 کو انہوں نے کئی دفعہ بتایا، لیکن ان کی اتنی وہ نہیں تھی. تو یہ 16 منٹ 5 سیکنڈ مارک کے اوپر کیونکہ کیا ہے نا، آپ اگر ان سے بات کریں، مطلب جہاں بھی ان کی بیہیویئر خراب ہوتی ہے اور کوئی آدمی وہاں کتاب سے کچھ ریفرنس دیتا ہے کہ ہمارا بیہیویئر اس کے کارن ایسا ہے، تو دوسرا کوئی کہتا ہے نہیں یہ تو کتاب تو یہ کہتی ہے، یہ کہتی ہے، یا سنستھاپک کا چرتر میں تو یہ ایسا دیا ہے ویسا دیا ہے. لیکن آپ جو دشٹ ہے نا اس کو وہ ریفرنس دیں گے تو وہ بولتا ہے تم کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے. اب اصل میں بات کیا ہے نا کہ ہم کو منسوخ چیز کیا ہوتی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا. ہمارا سی وہی کاٹا جاتا ہے. ان میں جو منسوخ کی جو ایبروگیشن کی ڈاکٹرین ہے، جو طاقت میں ہے تو کیا بولنا ہے کیا کرنا ہے، طاقت میں نہیں ہے تو کیسے پیشنس رکھنا ہے، کیسے میٹھے بن کے رہنا ہے، یہ سب وہاں جو ہے. ہمارے لیے ہمارے کتنے لوگوں کو مدنی آیتیں مکی آیتوں کا فرق معلوم ہے؟ ہمارے تو میں مسٹر آنند راجا اوکے لاسٹ نیم نہیں پڑھتا میں، آنند صاحب کو میں گزارش کرتا ہوں کہ آئیے ہمارے چینل پہ، میں آپ کے لیے یہ والی ساری سچویشن بھی کلیئر کر دیتا ہوں. جو 16 سیکنڈ میں سے پہلے انہوں نے بولا کافی صحیح باتیں بولی، لیکن آنند صاحب کی جو یہ ایشو ہے اس کو بھی ریزالو کیے دیں گے. یہ ہمارے پاس آئے، ہم ان کے ساتھ ساری بات چیت کرتے ہیں اور ان کو ان تمام چیزوں کا حل بھی دکھاتے ہیں. اور ہم نے یہ ساری باتیں یہاں پہ کر کے دکھائی ہوئی ہیں. ڈاکٹرن آف ایبروگیشن کے اوپر ہم نے ساری باتیں کی ہوئی ہیں، اور یہ تمام باتیں بہت اچھے اور احسن طریقے سے ہم نے یہاں پہ سب لوگوں کو دکھائی ہوئی ہیں. مسٹر آنند کے پاس کافی اچھا نالج ہے، لیکن obviously when it comes to these kind of deep topics جو کہ ان کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جس کے لیے تفاسیر کا سہارا لینا پڑتا ہے، وہاں پہ آنند صاحب کا نالج اتنا زیادہ نہیں ہے. اور انہوں نے اپنے منہ سے اعتراف کیا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس چیز کے اوپر یہ ہمارا الو کاٹتے ہیں، یہ الو کاٹتے ہیں. تو یہ جو الو کاٹتے ہیں وہ اسی وجہ سے کاٹتے ہیں اور کسی وجہ سے نہیں کاٹ سکتے. یہ کمنٹ میرا یہاں پہ پڑا ہوا ہے، آپ اس کمنٹ کو جا کے لائک کریں اور اس کے اوپر ریپلائز وغیرہ کریں تاکہ یہ بات جو ہے وہاں تک پہنچ جائے. اور اس ویڈیو میں جا کے چیٹ جہاد یعنی کہ ضرور کریں، حالانکہ یہ 1 سال پرانی ہے، لیکن بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں، کیونکہ بہت اچھی ٹو دا پوائنٹ ایکوریٹ باتیں کی ہوئی ہیں یہاں پہ انہوں نے. تو اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. اب آنند صاحب ایک شکل سے بھی معزز بزرگ ہستی لگتے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے باتیں رکھی ہیں ان سے بھی پتہ لگتا ہے کہ ہی از اے ویری ویل ایجوکیٹڈ پرسن. سو میری خواہش ہے کہ یہ جو ان کو آخری
مسئلے مسائل ہیں میں یہ بھی ان کے ختم کر دوں تاکہ ان کو کبھی کوئی اور بے وقوف بنانے کی کوشش نہ کر سکے اور یہ وہاں پہ بھی اس کو جواب دے سکیں. تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم اپنے لوگوں کے لیے بے شک کریں گے. آگے چلتے ہیں دوستو. تو یعنی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں آپ کو, دکھا رہے ہیں آپ کو, سمجھا رہے ہیں آپ کو. سریش صاحب سٹریم چھوڑ دیں, آپ نان مسلم ہیں اور نان مسلم کوئی جڑے گا تو سر بلاک ہوئے گا. مسٹر راج, اوکے. تو ابھی تک ہم نے کچھ باتیں دیکھی غزوہ ہند کی کہ یہ نہ صرف یہ کہ پاکستان سے بولا جا رہا ہے بلکہ یہ انڈیا میں بیٹھ کے بھی بولا جا رہا ہے اس کے بارے میں, اور ہر لحاظ سے بولا جا رہا ہے. ابھی تک سوئے ہوئے ہیں مسلمان, ابھی تک سوئے ہوئے ہیں. ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز دکھتی نہیں ہے, لیکن یہ اللہ ہی کی مدد ہے, ابھی سے ڈر ہے. خیر, میں ان تمام چیزوں پر نہیں جا رہا ہوں, لیکن اتنی بات ہے کہ غزوہ ہند کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک غزوہ ہوگا, 2 غزووں کے بارے میں حضور نے جنت کی بشارت دی. 2 غزووں کے اوپر محمد نے جنت کی بشارت دی ہے کہ جو اس غزوے میں شامل ہوگا اس کے خون کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. غور کیجئے گا کیا بتاتے ہیں بھائی. ایک قسطنطنیہ استنبول کانسٹنٹینوپل یعنی کہ ترکی جو کہ اس وقت فتح ہو چکا ہے, فتح کرنے والا لشکر, اور ایک ہند میں آخری وقت قیامت کے قریب ایک غزوہ ہوگا, اس میں شریک جتنے ہوں گے حضور فرماتے ہیں وہ بے حساب جنت میں جائیں گے. حضرت ابو لو جی, یعنی کہ غزوہ ہند میں جو شرکت کرے گا اس نے رنڈی بازی کی ہو, قتل کیے ہوں, ریپ کیے ہوں, چھوٹی بچیوں کے, بڑی بچیوں کے ڈاکے ڈالے ہوں, ڈز ناٹ میٹر, اس کا حساب کتاب لیے بغیر سیدھا جنت. پپو پپو بچیاں, یہ دودھ کی نہریں, یہ شراب کی نہریں, وہ سیدھا جنتی. ہریرہ فرماتے ہیں اگر میں جی لیا اپنا سب کچھ بیچ کر میں ہندوستان جاؤں گا. کون کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ. اب وہ غزوے کی ڈیٹیل پھر کسی موقع پر عرض کروں گا, غزوے کی ڈیٹیل پھر کبھی عرض کرتا ہوں, لیکن مجھے یہاں پر بات یہ کرنی ہے یہ قیامت کے قریب ہونے والا ہے, قیامت کے قریب ہونے والا, اور اس کو کہا کیا جا رہا ہے غزوہ ہند. اور غزوے کی ڈیفینیشن میں نے کیا بتایا, جس میں رسول پاک, تو یہ تو ابھی ہو رہا ہے. غزوہ کیسے؟ محدثین نے کہا اے لوگوں گھبراؤ مت, اس غزوے میں بھی رسول تشریف لائیں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روحانیت کے ساتھ جلوہ بار ہوں گے. یہ ہوں گے. تو دوستو یہ ہے غزوے کے پیچھے حقیقت. مجھے کئی لوگوں نے بولا تھا کہ یار اس کو غزوہ کیوں کہتے ہیں, تو میں نے بولا تھا کہ محمد نے کہا تھا کہ میں یہاں پہ ہوں گا تم لوگوں کی سپورٹ کرنے کے لیے. دوستو بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ زیادہ بھاگ نہیں سکتے. دس از سچ اے ہیوج کانسیپٹ کہ جس سے آپ زیادہ بھاگ نہیں سکتے. اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہے اس چیز کے اندر کہ آنکھیں ابھی تک لوگوں نے بند کی ہوئی ہیں. کیوں بند کی ہوئی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی, کہ جب یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے اور یہ سالوں سے نظر آ رہا ہے. میں نے ابھی تک جو ویڈیو چلائی ہیں 10 سال پرانی, 5 سال پرانی, 3 سال پرانی, اب پہلگام کے اٹیک کے بعد ایک ویڈیو سر عام پہ آتی ہے جس وقت انڈیا اور پاکستان کا اٹیک شروع ہو جاتا ہے, اور وہ یہ والی ویڈیو ہے.
سنیے گا ذرا کیا کہتے ہیں حضرت. امام ابو اسحاق فزاری کا قول نقل ہے کہ جب انہوں نے حدیث سنی تو ابن داؤد سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، کاش کہ مجھے رومیوں کے ساتھ جنگ و جہاد میں گزری ساری عمر کے بدلے میں ہندوستان کے خلاف 90 پیشن گوئی کے مطابق جہادی مہم میں حصہ لینے کا موقع مل جاتا. دوستو، امام ابو اسحاق فزاری رحم اللہ کی اس تمنا کے پیش نظر ان کی عظمت کا اندازہ ان کے مناقب کے ضمن میں حضرت فضیل بن ایاز رحم اللہ تعالیٰ کے اس خواب سے لگایا جا سکتا ہے جو امام ذہبی نے سیر علام النبلا میں نقل کیا. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے اور آپ کے پہلو میں ایک نشست خالی ہے. تو میں نے ایسے موقع کو نادر اور غنیمت سمجھتے ہوئے اس پر بیٹھنے کی کوشش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے منع فرما دیا کہ یہ نشست خالی نہیں بلکہ ابو اسحاق فزاری کے لیے مخصوص ہے. دوستو، اب خود ہی غزوہ ہند کی فضیلت کا اندازہ لگا لیں کہ اس غزوے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ والوں نے اس غزوے میں شرکت کی تمنا کی ہے. تو امیجن کریں جناب، غزوہ ہند کی مسلمان اتنی دیر سے تمنا کر رہے ہیں کہ جتنی دیر سے تمنا کی جا سکتی ہے، یعنی کہ جب سے اسلام اس دنیا کے نقشے پہ ہے تب سے اس کی تمنا کی جا رہی ہے. دس از ناٹ اے اسمال تھنگ. یہ جو پرٹیکولر لینڈ ہے، اس لینڈ کے اوپر ان لوگوں کی تمنا کہ ہم نے اس لینڈ پہ قبضہ کرنا ہے، یہ 1200 سال سے چل رہی ہے. اور اس کے اوپر ایسی ایسی مزید کہانیاں کری جاتی ہیں کہ ایک بندہ جو کہ تبوک کی جنگ اور اس کے ارد گرد کی جنگوں میں شامل ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ساری زندگی کی ان لڑائیوں کو چھوڑ کے صرف غزوہ ہند میں شامل ہو جاؤں تو میری تمنا پوری ہو جاتی، میری زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا. اور پھر خواب میں اسے آتا ہے کہ حضور کے ساتھ والی نشست میں وہ بندہ بیٹھے گا جا کے جس نے غزوہ ہند میں شمولیت کی خواہش کی تھی دل سے. اب یہ ساری باتیں، اب جو میں باتیں دکھا رہا ہوں، یہ ریسنٹ ہے. جس وقت آلریڈی انڈیا پاکستان کا اٹیک چل رہا ہے، آلریڈی میزائل کی فائٹنگ ہو رہی ہے اور آلریڈی پلین فائٹس ہو رہی ہیں، آلریڈی جس وقت آلریڈی سب کچھ چل رہا ہے. واٹس دا پرپس کہ یہ جو اتنی بڑی ویڈیو بنائی ہے انہوں نے، اس کا پیچھے پرپس کیا ہے؟ کہ مسلمانوں کو غزوہ ہند کے لیے اس وقت ابھارنا، ان کو بتانا کہ بھائی جان دس از وٹ وی ہیو ٹو ڈو. اور آپ امیجن کریں، اس کے بعد یہ صاحب بہادر بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، لیفٹ رائٹ جاتے ہیں، لیفٹ رائٹ جاتے ہیں، بہت ساری باتیں بتاتے ہیں. اور جو ایک بات ہے جو میں دکھانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ذرا آپ یہاں پہ دیکھیے گا. یہ دیکھیے یہاں پہ، یہ ذرا غور کیجیے گا یہ والی آخری بات کو. ہاں جی، یہ ذرا سنیے گا سر. چوں عثمان ہم چینی اور ایران فتح کنند اینا کل ہند غازیانہ. ترکی، چین اور ایران والے باہم یکجا ہو جائیں گے، سب تمام ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کر لیں گے. غلبہ کنند ہم چوں مورو ملک شباشب حقا کے قوم مسلم گردند فاتحانہ. یہ چونٹی اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کر لیں گے. میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی. قابل خروج سازد در قتل اہل کفار، کفار چپ و راست سازند بسے بہانہ. اہل کابل بھی کافروں کو قتل کرنے کے لیے نکل آئیں گے. کافر لوگ دائیں بائیں بہانہ سازی کریں گے. از غازیان سرحد لرزد زمین چو مرکد بحر حصول مقصد آئندے والے ہانہ. سرحد کے علاقے کے غازیوں سے زمین مرکد کی طرح لرزے گی. وہ مقصد کے حصول کے لیے دیوانہ مار آئیں گے. برٹش دور کے شمال مغربی سرحدی صوبے کا نام لے. سو امیجن کریں اس بھائی نے جو پروفیسیز سو کالڈ بتانے کی کوشش کی ہے کسی ایک ملا کی، اس نے اس میں ٹرکی کو بھی ایڈ کر دیا کہ ٹرکی بھی آئے گا اس لڑائی میں مدد کرنے کے لیے، ایران بھی آئے گا، افغانستان بھی آئے گا، اور یہ سب پاکستان کے ساتھ مل کے غزوہ ہند کریں گے. میں نہیں کہہ رہا، یہ اس بندے کا جو کہ پاکستانی ہے اس کے چینل میزان میں پڑی ہوئی یہ ویڈیو ہے.
दिस इज देयर गोल. اور اس گول کی فائنل جو اس کی فائنل بات ہے وہ ذرا آگے سنیے. کر شاہ صاحب نے اس خطے کے مجاہدین کی شجاعت کی تعریف کی ہے. اسی دوران ایک بڑی جنگ عظیم لڑی جائے گی. اس جنگ سے ایک عالم کا قتل بغیر شک و شبہ ظاہر ہوگا. شاہ غربستان ہتھیاروں اور اسلحے کے زور پر فتح حاصل کر لے گا، جبکہ کافر قوم کی ایسی شکست سے دوچار ہونا پڑے گا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی. عام و خاص سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں گے. اس کام میں سینکڑوں قسم کے غم کی زیادتی ہوگی. فریضہ حج کے بعد اور عید الفطر کی نماز سے پہلے ہاتھ سے نکلے ہوئے علاقے کو حاصل کر لیں گے جو انہوں نے غاصبانہ ضبط کیا ہوا تھا. دریائے اٹک یعنی دریائے سندھ کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بھر کر جاری ہوگا. نوٹ کریں کہ شاہ صاحب نے شعر میں دریائے سندھ کے 3 دفعہ دریائے سندھ جو ہے وہ لال ہو جائے گا خون سے کافروں کے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا. یہ میزان چینل، اسلامک چینل وہ بتا رہے ہیں. فارسی نام رود ہند کی بجائے رود اٹک کا لفظ استعمال کیا جو ان کی روحانی صلاحیت کا ناقابل تردید ثبوت ہے. حروف ٹے کے فارسی میں نہ ہونے کے باوجود اس فارسی شعر میں اس کے استعمال کی وجہ یہ ہے کہ پیش گوئیاں موجودہ پاکستان کے اردو دان طبقے کے لیے کی گئی ہیں. پنجاب، شہر لاہور، ملک کشمیر نصرت شدہ دریائے گنگا اور جمنا کے علاقہ اور بجنور شہر پر مسلمان غالبانہ قبضہ کر لیں گے. یعنی مشرقی پنجاب کے علاوہ یو پی کا پورا علاقہ بھی فتح کرنے کی خوشخبری دے دی گئی ہے. خوبرو لڑکیاں اور حسین دلربائیں مجاہدین مال غنیمت کے زمرے میں اپنی ملکیت میں لے لیں گے. اس شعر سے ہمیں یہی سمجھ آتا. لو جی، اچھا یہ سارا کچھ کر آ کے اینڈ میں انہوں نے صرف بچیاں ہی لینی ہوتی ہیں. خوبرو اور جوان لڑکیاں مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گی. لائک امیجن کرو کہ ان کی ہر چیز میں اینڈ میں یہ پپو بچیاں ضرور شامل ہوتی ہیں. That's the reality یار. محمد نے بھی یہی کیا تھا اس زمانے میں. تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے کس طریقے سے ناٹ کس طریقے سے کس طریقے سے غزوہ ہند کے لیے ابھارا جا رہا ہے اس وقت مسلمانوں کو. اچھا ہم کہیں تو سالہ کریکٹر ڈیل ہے. ہم کہیں تو 36,000 لوگ ہمارے پر ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں. ہم غلط. یہ جو صبح سے لے کے شام تک غزوہ ہند بھونکتے رہتے ہیں ان کا کریکٹر نہیں ملا. ہم کریں تو سالہ کریکٹر ڈیل ہے. یہ جو مرضی بھونکتے رہے. اب دیکھیں کتنی دیر سے کمنٹ ڈالا ہوا ہے میں نے مسلم اونلی. ہے کسی مسلمان میں ہمت کہ وہ آ کے اب اس کو ریجیکٹ کر سکے؟ That's the reality of it. اچھا جی اس کے بعد جو ہے نا ہم آپ کو ایک اور جگہ دکھاتے ہیں. یہاں پہ یہی ویڈیو آپ کو فائنل آرگیومنٹ دیتی ہے. ہمارے پاس غزوہ ہند کا جو ریفیوٹیشن ہے وہ آتا ہے کہ جناب محمد نے کہا تھا کہ مجھے اس خطے سے خوشبو آتی ہے. مسلمان ملا بار بار اسی بات پہ بھونکتے ہیں کہ اس وجہ سے غزوہ ہند تو ہو ہی نہیں سکتا. محمد کو تو خوشبو آ رہی تھی. تو جناب وہ جو خوشبو آ رہی تھی وہ کیسی آ رہی تھی ذرا یہ دیکھ لیں. پھر یہ کوئی اور آیا خان اس کو لیتے ہیں. کے سر پر دستار رکھیں گے. یہ شعر بھی بہرحال یعنی موجودہ دور سے متعلق معلوم ہوتا ہے. بعض اوقات بات اشارہ و کنایہ میں کہی جاتی ہے. یہ شعر بھی زمانہ حال یعنی موجودہ دور کے بارے میں ہو سکتا ہے. ناظرین یہ تھی کچھ پیشن گوئیاں نعمت اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کی جو ماضی میں سچ ثابت ہو چکی اور کچھ پورا ہونے کے انتظار میں. مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ نعمت اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کے مطابق ہند میں ایک ایسی اسلامی ریاست قائم ہوگی جس کا سپہ سالار ایک جنگجو اور نڈر مسلمان ہوگا. واہ واہ کیا بات ہے. اسلامی حکومت کریں گے لڑائی شڑائی کر کے اور جو اس کا سپہ سالار ہوگا وہ جنگجو بندہ ہوگا. بھائی اگر غزوہ ہند کرنی ہے جنگ کرنی ہے تو جنگجو بندہ ہی چاہیے نا. اس میں کیا راکٹ سائنس ہے اتنی. اینی ہاؤ آگے دیکھتے ہیں. اور اس کی قیادت میں مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان کئی بڑی جنگیں ہوں گی جس میں آخر کار مسلمانوں کو تمام دنیا پر فتح ہوگی اور اسلام تمام کا دنیا پہ بول بالا ہوگا. یاد رہے کہ ہندوستان زمین کا وہ حصہ ہے جہاں
ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے قدم رکھا ان پر. ٹھیک ہے جی. خوشبو کیوں آتی ہے محمد کو؟ یاد رکھیں کہ پہلے آدم نے یہاں پہ قدم رکھا تھا. بائی دا وے یہ صحیح حدیث سے آج تک کوئی مسلمان ثابت نہیں کر سکا. وحی کا آغاز بھی یہیں ہوا. نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت تھا. اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی ظہور اسی سرزمین پر ہوا. پتہ لگا کہ محمد بھی کہاں پہ آیا تھا؟ ہند میں. کیوں؟ کیونکہ آدم کا پیشانی کہتے ہیں ماتھا, ٹھیک ہے, بالوں اور آنکھوں سے درمیان والا حصہ. آدم جب آیا یہاں پہ تو اس کی پیشانی میں نور محمدی تھا. تو چونکہ آدم کی پیشانی میں نور محمدی تھا تو لہذا محمد بھی سب سے پہلے بھارت میں ہی آیا تھا. اچھا, ہوا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہندوستان سے ربانی خوشبو آتی ہے. مجھے ہندوستان سے ربانی یعنی کہ رب لیول والی جو خوشبو آتی ہے کہ ہم نے فائنلی اس جگہ پہ واپس قبضہ کرنا ہے, کیونکہ آدم بھی یہیں پہ آیا تھا جس کی کوئی سند کے ساتھ صحیح حدیث نہیں ملتی, اور چونکہ آدم کے ماتھے میں پیشانی میں نور محمدی تھا تو لہٰذا ورچوئل طور پہ, ورچوئل ریالٹی کے طور پہ محمد بھی بھارت سے ہی نکلا تھا اور سب سے پہلے بھارت میں وقوع پذیر ہوا تھا. لہٰذا مجھے یہاں سے ربانی خوشبو آتی ہے. تو وہ جتنے بھی ڈنگر بولتے ہیں کہ جناب گجوا ہی اس وجہ سے نہیں ہونا کہ یہاں پہ اپنا یعنی کہ محمد خوشبو آ رہی ہے, تو بھائی محمد کو خوشبو ہندوؤں سے نہیں آ رہی لی, یہ ہندوؤں کو ختم کر کے ہی خوشبو آئے گی, اس سے پہلے نہیں خوشبو آ رہی. اور وہ ورچولی یہاں پہ پیدا ہوا پڑا تھا اکارڈنگ ٹو یو مسلمان.